बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो नोटिफिकेशन जिसका 6 अक्टूबर से कौम को इंतज़ार था, आज वज़ीर आज़म हाउस से बिलाखिर जारी हो गया। और जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है, उसके अंदर यही बात सामने आई है कि जो समरी भेजी गई थी, वज़ीर आज़म ने उनके इंटरव्यू किए और मुशावरत के बाद जो नदीम अंजुम साहब हैं उनको DGISI तैनात किया गया है। 20 नवंबर को अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। तो इस तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब जो मौजूदा DGISI हैं वो कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभालेंगे। बहरहाल वो एहजान जो था वो कौम को जिस तरीके से अफवाहों की जद में थे, मुख्तलिफ़ किस्म की इतलाआत आ रही थी, वो बिलाखिर आज अंजाम को पहुँची। और आज जो है शेख रशीद साहब ने ऐलान किया कि जी पेज एक ही है और सब हम एक हैं और मुल्क के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा मौजू है तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात वाली बात। उसमें भी शेख साहब ने कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर और उसकी एम्बेसी को बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तमाम जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक के, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि एक नफरी जो है लाहौर से रवाना की जा रही है। क्या होगा इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, आप आज मेरे साथ नहीं हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो क्या कह रहा है इस्लामाबाद का मौसम? और आज आप गए हैं तो आपने नोटिफिकेशन भी लगता है आप ही की वजह से वहाँ पे हो गया है, आपके मुबारक कदम पड़े हैं। और पहले ही जो चाह मगोइयाँ थी कि 25 के बाद जारी होगा और हम भी यही बात करते हैं, आपने भी ये बात की, और 25 आज 26 है तो नोटिफिकेशन हो गया। तो इसलिए जो अफवाहें इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी वो तो फिर इसका मतलब है ठीक निकली। क्या कहते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात अच्छी ये हुई है कि एक पूरी इदारे के लिए और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए ये बात बड़ी अच्छी हुई है। जैसे भी हुआ एक बेहतर तरीके से कि एक प्रोसेस ड्यू प्रोसेस है और जिसके बारे में काफ़ी ड्यू प्रोसेस यही था कि प्राइम मिनिस्टर देखें ISI जो है ना, देखें ISI दो हिस्सों की सूरत हाल है। एक तो ISI ये है कि ISI का उसका किसी के मातहत होना, वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के मातहत है, ये बड़ी तय सी बात है। दूसरी बात है ISI का ऑपरेशनल होना। ऑपरेशनल जो है गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल से वो खालिस्तान फौज के ज़ेर असर हो गई है। वो एक बुनियादी तौर पर एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे काम नहीं कर रही, ना करती रही है कभी भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पॉलिटिकल विंग ऐड हुआ था जिसने उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दिया, वरना वो अफगान जहाद ऑनवर्ड यही करती रही। अब उसको चलाना होता है पाकिस्तान में ISI के चीफ ने, जो कि हमेशा एक जनरल होता है और वो मातहत होता है उसका आर्मी चीफ का, और कोर कमांडर मीटिंग के अंदर मौजूद होता है एज ए हेड ऑफ द आई। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि उसको लगाना किसने है। ये है प्राइम मिनिस्टर का बुनियादी तौर पे इख्तियार और प्रेरोगेटिव। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार और प्रेरोगेटिव आर्मी चीफ को लगाना भी है, दोनों को लगाना। उसका प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव जो है एक जमाने में चीफ जस्टिस का भी था, लेकिन उन्होंने अपना मसला हल कर लिया, खुद ही उन्होंने सीनियरिटी केस में डाल के उन्होंने कहा जो सीनियर है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उन्होंने एक फॉर्मल सा नोटिफिकेशन करना है जो करने का। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने उन्होंने अनाउंस कर दिया था, उन्होंने ये समझते हुए अनाउंस कर दिया था कि जैसे गुज़श्ता कई सालों से हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ये कहा कि नहीं, ये इसको ऐसे किया जाए। अब अगर तो रिफ्ट बढ़ जाती तो फिर आज वाला नाम जो है ये ना होता, ये फिर को बदल के कोई और चीज बन सकती थी, या उसको पहली पोस्टिंग को ट्रांसफर किया खत्म किया जाता। एक बहुत बड़ी अफवाहें चल रही थी बहुत अरसे से कि सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब से कोई ज़ाहिर बात है गाइडलाइन लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी अरब में गाइडलाइन यही ली जाती। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी जो कैनेडियन एम्बेसडर उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखना चाहता है कि एक आर्मी चीफ जो है वो किस उसके नर्व्स की सूरत हाल क्या है। तो वो कनाडा और बरतानिया के एम्बेसडर के थ्रू आता, खुद नहीं सामने आता, क्योंकि ये बेसिकली काया और ताक किस्म के लोग होते हैं। लेकिन एक बात ये तय हो गई है कि वो बात जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इंटरव्यू करूंगा, अब मेरी इत्तला ये है कि इंटरव्यू सिर्फ एक ही हुआ है। ठीक, अब वो क्योंकि ISPR के उसमें तो इंटरव्यू की कोई जिक्र नहीं है, उन्होंने जो नोट जारी किया, यहाँ इंटरव्यू का जिक्र है, तो इंटरव्यू बुनियादी तौर पे एक ही हुआ है क्यों, और वो चलो फिर भी हो गया, ये भी बड़ी बात है। असल मसला ये है कि जो भी हो पाकिस्तान के अंदर एक बात तय होनी चाहिए कि इख्तियार किसका है और ऑपरेशंस कौन करता है। एक होता है CEO और एक होता है COO।
جو سی او او ضرور رہے لیکن سی ای او کی ایک کیفیت نہیں تو یہ بہترین وقت نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو کہ آئین کی عملداری اور اس کی سپرمیسی کا دعویٰ کرتی ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور اس حوالے سے جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں تاکہ ونس فار آل ایک معاملہ یہ حل ہو جائے کہ کس کا کیا اختیار ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب کی ذات ہے. عمران خان صاحب اگر اپنی ذات کے آئینے سے باہر نکل آئیں, عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو سوچنا, اپنے آپ سے محبت کرنا, اپنے خیالات اور آئیڈیاز سے محبت کرنا چھوڑ دیں تو یہ ساری کی ساری پارٹی کہ میں نے زندگی گزری ہے, آپ کی بھی ایک اتنا عرصہ ہو گیا اس کے, آپ نے کبھی کوئی ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے کہ جو یعنی سیاسی لیڈروں سے اور سیاسی میٹنگ سے الرجک ہو؟ یعنی کبھی ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا پاپولر لیڈر تو کوئی نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر تیسرے منٹ کے بعد وہ جب آئین بنا رہا تھا تو کتنی نیگوشیشن کرتا تھا. مفتی محمود اس کے مخالف تھا, ولی خان اس کے مخالف تھا, مولانا مودودی کے گھر جا پہنچتے ہیں بھٹو صاحب, مولانا مودودی کے گھر جاتا ہے جہاں کو آپ آسمان سے اترے ہو کہ آپ کس سے نیگوشیشن. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ بنیادی طور پر عمران خان خود ہیں اور یہ ان کے لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں ابھی دیکھیں نا یہ جو افواج چوہدری صاحب نے ہر ایک کے اوپر انصار عباسی نے لکھا کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے افواج چوہدری صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا اور یہ آپ فیک نیوز. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر کم از کم افواج چوہدری صاحب کو معافی تو مانگنی چاہیے آ کے کہ میں نے غلط کہا تھا, آپ پہ الزام لگایا تھا, ایک صحافی کی خبر ٹھیک درست ہے, لیکن یہ ماحول پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا. اور یہ ماحول کیوں پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا؟ بنیادی طور پر اس کے سارے پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم راضی نہیں کر سکتے. وہ اکثر اوقات یہی کہتا ہے کہ بتائیں جی کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کس سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کس سے کیا کرنا. او بھائی آپ سے میٹنگ, آپ لیڈر ہو, یا تو آپ بتاؤ کہ آپ کے بعد کون سا لیڈر ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے اندر آگے پولیٹیکل ڈسینڈنسی جسے کہتے ہیں نا کہ نائب کون ہوگا, خدا نہ خواستہ کو چلے جائے کون ہوگا. چلو پیپل پارٹی نے, نون لیگ نے مسئلہ حل کر دیا, ٹھیک ہے, ادھر کہا کہ جی ہمارا بیٹا بلاول ہوگا, اس نے کہا ہماری بیٹی فلاں, مطلب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب آج خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو مجھے بتائیے پی ٹی آئی کا تو دفتر جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا. کوئی کون کہاں جائے گا؟ سارے پرندے ایسے اڑیں گے جیسے ایک پٹاخہ چلتا ہے تو ساری چڑیاں درختوں سے اڑ جاتی ہیں. یہ تو آپ کی صورتحال ہے. آپ نے کوئی ایک بنیادی طور پر اپنی ایک لیڈر, یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی مسئلہ ہیں, سب سے بڑی رکاوٹ. میں اتنے عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی ذات سے نکلنا چاہیے باہر, ورنہ بڑا غلط ہو جائے گا. آپ خود سوچیں نا کہ اتنی بڑی میٹنگ ہوتی ہے گلگت بلتستان کے بارے میں اور خان صاحب خود نہیں آتے, آرمی چیف, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ اداروں کو بھی نہیں چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں, ان کے آپ کا مسئلہ آپ حل کر دیں. اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب, اتنے لاڈ سے, اتنے ناز و نیم سے جو ہے کسی کو نہیں پالا گیا آج تک. دیکھیں آپ کا سینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کا حل کرا دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کا کسی اور جگہ مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو حل کرا دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو پکی پکائی کھیر مل رہی ہے, آپ کیوں کہیں گے کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھوں؟ یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا پاکستان کی آرمی کا تھا یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی؟ یہ آپ کا مسئلہ تھا بھائی. صحیح, آپ نے گفتگو کرنی تھی. ان کو ایک دم دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اپوزیشن سے نہیں بیٹھ رہا وہ شاید انڈیا کے کسی کپتان سے, بلکہ انڈیا کے کپتان سے تو ویسے دوستیاں تھیں ان کی. ہاں وہ تو چلو انڈین کپتان کی بات ہو گئی. یہ تو ایک میچ جو 6 اکتوبر سے جاری تھا, بالآخر آج جو اس کا نتیجہ آ گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا. دوسرا میچ جو ہے وہ شارجہ میں جاری ہے اور وہ بھی بڑا دلچسپ میچ ہے اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جاری ہے. اور اس میں اب تک تو پاکستانی ٹیم میں دبئی شارجہ کی سخت سیکیورٹی میں نیوزی لینڈ ٹیم کو دبوچ رکھا ہے. تو بہرحال اس میچ سے بھی بڑی توقعات ہیں اور جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی ایک اس کیفیت میں ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں سے جو ہے وہ سیکورٹی کے نام پر راہ فرار اختیار کی, پاکستان کو بدنام کیا. تو آج موقع اچھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میچ دیکھ رہے ہیں ویسے سکور کا کوئی اندازہ ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جی. ابھی تو 4 آؤٹ ہو چکے ہیں اب تک. اچھا صورتحال عثمان صاحب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں تو ہوں بڑا متوکل قسم کا آدمی جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتا ہے, اور دوسرا میں ایک جنرل صورتحال, ایک سائیکالوجی کی طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں.
پاکستان کی ٹیم پہلی دفعہ ایسی گئی تھی جس کے ساتھ 22 کروڑ عوام کی کوئی توقعات وابستہ نہیں تھی، نہ کوئی پریشر تھا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. وہ سمجھتے کہ نہیں بس کیا کریں، ہارنا ہی ہے، کیا ہو اور جائے ٹیم گا. کی سلیکشن کے وقت یہ بڑے سوال پریشر اٹھے، ہوتا ہے پھر نا کہ ہم چینج نے بھی ہوئی. جی ہاں کہ ہم نے جیت کے آنا ہے. یہ پہلی دفعہ اس ٹیم کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. ان کو پتا ہے، مجھے ایک زمانے میں جب نوکری میں تھا تو لوگ کہتے تھے کہ سخت جگہ پہ ضرور جایا کرو پوسٹنگ، کیونکہ اگر آپ ناکام ہوئے تو کہیں گے جگہ ہی بری تھی، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو کہیں گے افسر بہت اچھا تھا. یہی ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ جناب پبلک میں جوتے پڑیں گے. وہ کہیں گے یار ٹیم ہی کمزور تھی، ہمارا نصیب ہے. اچانک جو ملا ہے، اور اس کے دوسری میں سمجھتا ہوں توکل. دیکھیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ناٹ صرف یہ کہ انڈیا نہیں، پوری دنیا کے اندر انگلینڈ دیکھ لیں، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اور آپ کو بھی پتا ہے کس کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. اس کے پیچھے کس کی ڈوریں تھیں، کس کے کہنے پہ بی سی سی آئی کی تھی، کس کی تھی، بھارتی بورڈ نے کیا کیا، کس نے کیا کیا ہے، سب کے سامنے ہے. بہرحال بڑا زبردست اور اس کی مقابلہ سب ہے. سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں اللہ کرے جی انشاءاللہ جیتیں. اور یہ جیتنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تانے بہت ملے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. اور جو نیوزی لینڈ جو ہے، اب دیکھیں نا مسئلہ پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہے صافی بڑی عجیب و غریب لوگ ہیں کہ یعنی ایک اب اندازہ کریں کہ آپ ایک اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جیسنڈا آرڈن کو، کہ اس نے جناب 60 بندے وہاں قتل ہو گئے تھے، اور وہ جناب ایک اس طرف آپ دیکھیں افغانستان میں طالبان کے ہزاروں بندے شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے معاف کیا. وہ آج تک کسی نے ہیرو بنا کے پیش نہیں کیا. یعنی پچھلے دنوں وہ دشتے لیلا پہ گئے ہیں جہاں 2,500 طالبان اس میں کنٹینر میں اب وہ انہوں نے معاف کر دیا ان کے قاتلوں کو. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسنڈا آرڈن جو ہے وہ ہیرو ہے اور دنیا پوری میں ہیرو ہے. حالانکہ وہاں اس طرح کے لوگ پلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ کرے جی انشاءاللہ لذیذ. ہاں جی بالکل جی، آپ کی دعائیں بھی اور پوری قوم کی دعائیں قبول ہوں. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، اور جس میں باقی باتوں کے علاوہ جو ان کا جو مین فوکس تھا وہ تھا تحریک لبیک کے ساتھ معاملات، کیونکہ منگل تک کی ان کو مہلت دی گئی تھی، اور یہ بقول شیخ رشید صاحب یہ کہا گیا تھا کہ وہ سڑک جو ہے خالی کریں اور اس کے بعد جو پھر مذاکرات ہوں گے. لیکن بات چیت جو انہوں نے کی اس میں مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جو مین مطالبہ ہے تحریک لبیک کا کہ فرانس کے سفیر اور اس کی ایمبیسی کو یہاں سے نہیں واپس بھیجا جائے گا. کیا کہا اس حوالے سے آپ خود سن لیں، پھر اوریہ صاحب سے بات چیت شروع کرتے ہیں. سنائیں. پی کے ساتھ بات کی تھی، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. جو باتیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں اس پر ہم قائم ہیں. کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں. یہ ہمارے لیے مشکلات میں ہے. بہت سارے مسائل ہیں. سینکشن لگانے کے لیے دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہماری مجبوریاں ہیں. 4 شیڈیول پہ بھی تیار ہے. سب چیزوں کے لیے تیار ہے. ایک مسئلہ جو ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے. کل صبح 10 بجے بھی رابطہ کروں گا اور دونوں طرف سڑک کو اپنے وعدے کے مطابق. جی اوریہ صاحب، شیخ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر کوئی کلیش کی طرف معاملہ بڑھے گا؟ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے جو مین مطالبہ تھا ان کا فرانس کے سفیر والا، وہ تو حکومت اب تسلیم نہیں کر رہی. کیا اس معاملے میں کوئی سمجھ چکی ہے قیادت کے جی حکومت کی اپنی مجبوریاں اور ٹھیک مجبوریاں؟ جی اوریہ صاحب. کہ میں آج بتائی دوں کہ میں جمعرات کی شام کو 11 بجے تک 11:30 بجے تک ان کے پاس تھا تحریک لبیک والوں کے ساتھ، اور ان کا یہ مطالبات کی فہرست میں شامل نہیں تھا. اور یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ اوریہ صاحب، یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے دی آپ نے کہ یہ مطالبہ شامل نہیں تھا. اس کا مطلب پھر تو معاملہ حل ہو گیا تھا کہ بنیادی طور پر جی یہ گورنمنٹ اس وقت شیخ رشید صاحب دیکھیں میری بات سنیں. شیخ رشید صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اچھا، دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہو تو ایک آدمی پریس کانفرنس کرے؟ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشنز میں رجسٹرڈ ہے، 30 لاکھ اس کے ووٹ ہیں.
آپ اس بندے کو سعد رضوی کو ایک مجرم کے طور پہ کرمنل کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں جس کے پیچھے 30 لاکھ ووٹ ہیں. آپ نے اس کو 5 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ سچی بات بتاؤں وہ اس وقت انتہائی تحمل سے لے کے چل رہا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں یہ جو لوگ اس وقت اس موب کو ایکشن کر کے ختم کر دیں گے یہ ایک اور ووٹ بینک 30 سے 60 لاکھ کا ووٹ بینک بنائے دیں گے. ایکشن کی تو ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ہی نہیں ہے تو باقی جو مطالبہ ہے اس پہ حکومت تیار ہے تو پھر تو معاملہ حل ہو گیا نا. پھر تو ایکشن کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں میرا شیخ رشید صاحب سے 4 چیزیں دیکھیں میری بات سنیں. پہلے دن بھی ان سے کہا تھا کہ جب ایک معاملہ ہو تو طے کر کے اٹھا کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کا بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ڈیلے نہیں کیا جاتا. 4 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے. تم نے سعد رضوی کی جان پہ احسان کرنا ہے. سپریم کورٹ نے تمہارے منہ پہ تمہارا آرڈر مارا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہے تمہارا مسئلہ. سپریم کورٹ کے حکم کو تم مان نہیں رہے ہو. وہ عمران خان جو کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ سپریم کورٹ ہونا چاہیے وہ نہیں مان رہا. ٹھیک ایک راستہ تم نکال لے گا. تم لوگ ان کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہو اس وقت. وہ لوگ جو کہ 30 لاکھ تیسری بڑی پارٹی پنجاب کی اور 5ویں بڑی پارٹی پورے پاکستان کی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ تم اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہمارے بندوں کو رہا کرو. ٹھیک ہے آپ نے کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا. آپ کر سکتے ان کے بھی آپ نے جس طرح کے کیس سے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی موب کے کیس ہیں. موب کے کیس ساری زندگی ہم موب پہ سر کرتے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے موب کے کیس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہوتا. کوئی پتہ نہیں چلتا کس نے پتھر مارا کس کی پتھر سے کون سا پولیس والا مارا گیا کس نے کیا کیا کوئی پتہ نہیں چلتا ہوتا. آخر میں ایویڈنس میں ختم ہو جاتا تھا. موب کے کیس ہیں. موب کے کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے کیونکہ براہ راست جو ہے وہ قتل عمد نہیں ہوتا. موب کا جو کیس ہوتا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے شیڈول 4. شیڈول 4 دیکھ وہ 1 گھنٹے میں شیڈول 4 آپ کا ایک دستخط ہونے ہیں اور شیڈول 4 ختم ہو جانا ہے. شیڈول 4 میں آپ نے کیا دیکھنا ہے. آپ نے کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پوری تحقیق کر کے شیڈول 4 لگائے ہیں. ایسے لوگوں کو لگائے ہیں انہوں نے شیڈول 4 جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے ایک ٹی وی کے پروڈیوسر کو لگایا ہوا تھا شیڈول 4 جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بیچارے کا. جس طرح کا جس کے اس ادھر جو ہے وہ اپنا نارائن مبارک لکھا ہوا تم نے شیڈول 4 لگا دیا. جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا تم نے شیڈول 4 لگا دیا. جس کی نعت کی کمپنی کے اندر ان کی تصویر آ گئی تم نے شیڈول 4 لگا دیا. ایک تو یہ اب آخری مطالبہ تھا کہ ہم لوگ جو تھے ہمیں جو پابندی لگی ہے وہ ختم کیا جائے. اب میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پابندی ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے. جس دن پابندی کے لیے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائے آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ کل عدم تنظیم بناتے ہیں. کیا انہوں نے اے پی ایس کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے کسی کو اغوا کر کے تاوان لیا ہوا ہے؟ کچھ کیا ہوا ہے؟ یہ جو جلوس نکلتے ہیں کون سی پارٹی ہے جس نے جلوس اس طرح نہیں نکالے اور موب کے اندر لوگوں کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں نکالے؟ کیا نون لیگ کے نہیں نکالے؟ کیا جماعت اسلامی نے نہیں نکالے؟ کیا عمران خان نے خود نہیں نکالے؟ تو کمال کی بات کرتے ہیں شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک رواج پڑ گیا ہوا ہے کہ خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں. وزیر داخلہ آ کے او بھائی تم چوروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو, تم ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو اگر بٹھانا ہے ساتھ بٹھاؤ سعد رضوی کو بھی, ساتھ بٹھاؤ خود بھی. امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں, کیا چوری میں کیے ہیں, کیا اندھیرے میں کیے ہیں؟ چلے یہ تو یہ سب بات دونوں کو حق حاصل نہیں تھا اپنا موقف بیان کریں. یہ تو بات ہوگی نا مذاکرات کی. اور ایک سٹینڈ لینے کی جو بات ہے آج ہم ذکر کر لیتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کی کہ ایک اپوزیشن رہنما کو گرفتار کیا گیا تو یورپی یونین اور بعض یورپ ملکوں نے بھی اس پر اعتراض کیا, اس پر بیانات دیے اور جو موقف اختیار کیا طیب اردوان نے کہ میرے اندرونی معاملات جو ہیں ترکی کے مداخلت نہ کرو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ. اور 10 سفیر کو چھوٹے ملکوں کے سفیر نہیں تھے. ان کے اس سٹینڈ کے بعد انہوں نے معافی مانگی ہے. میں وجہ بتاؤں. سب سے بڑی وجہ کتنا بڑا سٹیپ ہے. ترکی کی گزشتہ 25-30 سال سے خواہش ہے کہ یورپی یونین کا ممبر بن جائے. بالکل آپ اندازہ کریں انہوں نے آئین تبدیل کیا, انہوں نے سیکولرزم کے معاملات کو آگے کیا, ہر کام کیا انہوں نے. 110 سال تک انہوں نے ہر رنگ میں رنگنے کی کوشش کی. انہوں نے مونچھیں شیو کی, انہوں نے رسم الخط تبدیل کیا, انہوں نے قرآن ترقی میں دینی شروع کی, انہوں نے نہیں مانا.
صحیح بات. اس ترکی میں جو کہ یورپی یونین کا ممبر بننا چاہتا ہے, جو کہ نیٹو کا رکن ہے, وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے. جہاں شیخ رشید صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو جائے گا. میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا آپ ایک ڈرافٹ بناؤ قرارداد پیش کرنے کا, جس میں پہلے یہ لکھو کہ 28 ملک جو ہے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے فرانس کے سفیر کا ساتھ نہیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے حرمتی نہیں کی, اور ان کی تعریف کرو, اور ساتھ کہو کہ فرانس کے ہم آپ کنڈیم کرتے ہیں فرانس کے سفیر کو جس نے ہیٹ سپیچ کی. پہلے 28 لوگوں کی تعریف کر لو. یہ کتنا آسان کام تھا. مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہ نیتوں کا مسئلہ ہے, اور ان کو یہ شیخ رشید اپنے آپ کو کہتا ہے میں عاشق رسول بنتا ہوں, یہ وہ. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک طرف آپ کے پاس ہو یہ پڑا ہوا کہ ہماری جو کاٹن کی جو ہوگی اور ہماری جی ایس ٹی پلس جو وہ ہوگا, اور دوسری طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور سید الانبیاء کی ناموس ہو, آپ کس کو آپٹ کریں گے؟ رازق اللہ نہیں ہے؟ دینے والا اللہ نہیں ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اے نبی پیچھے ہٹ جاؤ, تو تمہارا مذاق اٹھاتا ہے میں ان کے لیے کافی ہوں, اور اللہ نے جس چیز سزا دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اندازہ کروں, یہ وہ بنیادی طور پہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں دنیا میں ذلت کا ایک راستہ بتایا ہے. تمہیں ذلیل کیوں ہوگے؟ اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو. اللہ کہتا ہے جو ایسا کریں گے الا خزی فی الحیات الدنیا, میں ان کو دنیا کے اندر ذلت کی زندگی دوں گا. مانگو ایف اے ٹی ایف کی بھیک, مانگو جا کے آئی ایم ایف کی بھیک, مانگو جا کے دروازوں کے اوپر مانگ رہے ہو. اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ جو نہیں 1 روپے کا قرضہ نہیں آج بھی افغانستان کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان سے قیمتیں آج بھی وہاں سستی ہیں, سبزیوں کی بھی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں پاکستان میں رہتا ہوں. میں پاکستان میں ایک کیمپ تھا محمد خیل, میں اس افغان ریفیوجیز کا کیمپ تھا. آپ حیران ہوں گے, پورے چاگی کے لوگ گواہی دیں گے کہ کوئٹہ میں جس ریٹ پہ کنو ملتے تھے وہاں اس سے سستے ملتے تھے. فیصل آباد سے منگاتے تھے, گوشت وہاں سستا ملتا تھا, چینی وہاں سستی ملتی تھی, چائے وہاں سستی ملتی تھی, سبزیاں وہاں سے. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو, کوئٹہ میں مہنگی ملتی ہیں. اس نے کہا ہم اپنے لوگوں سے زیادہ منافع کمانے کے عادی نہیں ہیں. یہ مہاجرین تھے جو افغانستان میں نہیں ہیں, بحیثیت قوم ہمارے ہاں سے معاملہ بن چکا ہے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات ہے گورننس نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو ہم اس کو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں جو ان لوگوں کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ بہت بری ہے. میں آپ کو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک یاد رکھیں کہ ایک کھیت کے اندر جو 5 روپے کا ٹماٹر ہے وہ بازار میں آتے آتے 25 روپے کا کیسے ہو جاتا ہے. صحیح ہے, یہ 5 گنا زیادہ کیسے بڑھ جاتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہوتا تھا اس کا اپنا پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں, وہ نظر نہیں آ رہی, چھاپے ہوتے تھے. بہرحال لمبی کہانی بنائے گا کون؟ یہاں پہ تو جس چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے. کریں کیا؟ چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسئلہ ہے ڈینگی کا, جس نے لاہور سمیت پنجاب اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے. کرونا کے وار ابھی تھمے نہیں ہیں کہ ڈینگی نے اتنے شدید پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف ہمیں اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے, اور پہلے سپرے ہوتا تھا, گھر گھر جا کے ٹیمیں ابھی بھی آ رہی ہیں, لیکن ان کی رفتار کچھ کم ہے, عملہ کچھ ہمیں کم نظر آ رہا ہے, سپرے کا فقدان ہے, اور جو لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہاسپٹلز کا رخ کر رہے ہیں. تو تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر جوید اکرم صاحب ہیں, ماہر امراض وبائی امراض ہیں, اور اس حوالے سے عوام کی آگاہی کی بھی ضرورت ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سر, وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو تو یہ جو ڈینگی کے جو مچھر ہے اس کی افزائش اور ویسے ہی مر جاتا ہے, لیکن یہ جو سیزن ہے اس کے اندر تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور کا کوئی بھی پرائیویٹ ہسپتال ایسا نہیں ہے جو بھرا نہ ہو ان مریضوں سے. اور دوسری طرف ہمیں جو اقدامات ہیں جو ہمیں گزشتہ ادوار میں نظر آتے تھے وہ اس دفعہ نظر نہیں آ رہے. کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, سپرے نہیں ہے کیا وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ عثمان بھائی. یہ
جو ڈینگی ہے یہ 4 قسم کی وائرسز ہیں، جیسے پتہ ہے ڈینگی 1 2 3 4، جی اور یہ ویکٹر بورن ڈیزیز ہے، اور اس کیس میں ویکٹر ایڈیز ایجپشیائی ہے اور اس کی فیمیل ورائٹی، ٹھیک ہے اور جب وہ اس کی خوراک جو ہے انسانی خون ہے، اور جب وہ انسانی خون کی تلاش میں نکلتی ہے اور کاٹتی سک کرتی ہے، تو اگر کوئی کسی انسان میں یا اینتھروپوڈ میں یعنی بکرے یا جانور میں کوئی ہو یہ وائرس، تو وہ اس کو بھی چوس لیتی ہے، اور صحیح وہ پھر جب انڈے دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں تو ان انڈوں میں چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے تو اس کا حل تو یہ ہے کہ جو ہم بطور مسلمان کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ اپنی زندگیوں میں آ جائے، اسکولوں میں، گھروں میں، اسٹوڈیوز میں، فیکٹریز میں، اور خشکی رکھی جائے، یعنی کہ اس موسم میں گملے میں اتنا پانی ڈالیں جو جذب ہو جائے، نیچے کنالی میں نہ کھڑا ہو، یا آپ کا جو ٹرے پڑا ہے فریج کا یا کولر کا اس کو بالکل خشک رکھیں۔ چھت پہ ایک دفعہ نظر مار لی جائے کہ وہاں ٹینکی پہ ڈھکنا بھی ہے موجود کہ نہیں ہے، یا وہاں کوئی لیکیج ہے جہاں پہ یہ 1 چمچ پانی کافی ہے ان مچھروں کو۔ صحیح ہے تو وہ اس لیے دیکھیں، ایک تو آپ نے جو کہا کہ یہ جو اسپریز وغیرہ، دیکھیں جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے، چاہے ٹیمی فورس کی لاروی سائڈل یا سورس ریڈکشن کا مطلب ہے کہ آپ ڈینائی کریں، کوئی چھپڑ نہ ہو گھر کے اندر، باہر کہیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں، ریت سے بھر دیں گڑے گڑے وغیرہ، واٹر باڈیز خشک کر دیں ہر جگہ پہ، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو اسپریز یا جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے یہ ایئر اراؤنڈ ایکٹیویٹی۔ ٹھیک ہے اس وقت یہ وبا پھیل چکی ہے، اس لیے اس وقت اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں آئے گا، یہ بہت پہلے ڈاکٹر صاحب اگر آپ کرتے۔ جی، اور یہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بہت لاروا جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جاتی تھی، اور پورے کے پورے لاہور کے اندر کیا پورے پنجاب کے اندر لوگ نکلے ہوتے تھے، اور جب شہباز شریف صاحب کا زمانہ تھا صبح 7 بجے ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اور وہ مجھے یاد ہے ناصر درانی مرحوم جو تھے ان کو اسپیشل برانچ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ کون سا ٹیمیں جو ہیں وہ نکلی ہیں، کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو لاروا کا تلاش کرنا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پانی کھڑا ہے، جہاں صاف پانی ہے، اس کا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ کس طور پر یا تو کوئی لوکل باڈیز نے کرنا ہے یا پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ نہیں بتا سکتا، میرے خیال آپ میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل ول بی لوکل باڈیز، کیونکہ یہ لوکل ایشو ہے اور انٹر سیکٹوریل ہارمونی اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گئی کہ جی لوکل باڈیز نے کرنا ہے۔ اگر کوئی مریض شکار ہو جائے ڈینگی کا، اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں، ایسی کون سی غذائیں ہیں، ایسے کون سے جو متس بنی ہوئی ہیں کہ پپیتے کے پتے کا جوس پئیں اور یہ کہ کیا یہ چیز ریمیڈی ہے؟ کیا کیا خوراک کا حصہ بنایا جائے ڈینگی کے اندر کہ آپ کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں؟ یہ ذرا گائیڈ کر دیں عوام کو ایک بار۔ دیکھیں عثمان، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈینگی میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0 موٹیلٹی ہونی چاہیے۔ اگر سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ ڈینگی کو ہونے ہی نہ دیں، صفائی ستھرائی رکھ کے، یا جو ایریا صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ چیزیں کر کے ایئر اراؤنڈ، ناٹ وین دی وبا جو پھیل چکی ہے اس کا اتنا اس کا نہیں فائدہ۔ اس کی سیکنڈ جو بہتر چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو وبا ہو جائے تو کسی کی قیمتی جان نہ جائے، اور یہ ممکن ہے، یہ زیادہ آسانی سے ممکن ہے۔ ہم ڈینگی میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ جہاں چل کے ہے، اس کو چل کے جانا ہے، اس کو واپس اسٹریچر پہ نہیں جانا، اور اگر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کی تشخیص میں غفلت ہوئی ہے یا اس کے علاج میں غفلت ہوئی ہے، اس کو پراپر ٹریٹمنٹ۔ جن لوگوں کو اس کی تشخیص کرنی اور علاج کرنا آتا ہے ان کے ہاتھوں یہ 0 موٹیلٹی ہے۔ 69,000 کیسز تھائی لینڈ میں ہوئے ہیں پچھلے سال، 1 کیس کی صرف ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کو بھی ساتھ ہیپیٹائٹس سی تھا۔ تو ہمیں 0 موٹیلٹی چیز اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہاسپٹل کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ڈاکٹر پیرامیڈیکل کی ٹریننگ کریں، تاکہ جو لوگ آتے ہیں، اور جہاں تک یہ ٹوٹکوں کا تعلق ہے ان کا، تو دیکھیں لاہور والے خاص کر انہوں نے تو کوئی پپیتے کا درخت ہی نہیں چھوڑا ہے پتے کھا کھا کے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں۔ اچھا، اور پلیٹلیٹس کو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی لو ہو جائیں۔ ٹریٹ کرنے سے زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پلیٹلیٹس کم ضرور نمبرز میں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کمپنسیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پلیٹلیٹس بڑے سائز کی ہوتی ہیں
اور وہ ایک دوسرے سے جڑتی زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ کا خطرہ کم ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس 5 پلیٹلیٹ 0 پلیٹلیٹ کے ساتھ پیشنٹ آئے، الحمدللہ ویسے ہی ٹھیک ہو کے چلے گئے۔ تو اس لیے پلیٹلیٹس کو نہیں، ہم جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہیماٹوکریٹ ہے، بلڈ کی تھکنس کو، کیونکہ اس میں جو آپ کی نالیوں کے اندر سیل ہوتے ہیں وہ اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں 48 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پانی جو خون میں ہے پلازما وہ باہر نکل جاتا ہے نالی سے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آرگن ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے، اور وہ بعد میں جب ری ایبزارب ہوتا ہے، اور اگر آپ ڈرپیں لگا رہے ہیں انفارچونیٹلی تو ڈرپیں بھی ری ایبزارب ہوں گی تو ہارٹ فیلئر اور آرگن ڈیمیج ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اس لیے یہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک آرٹ ہے جو ماسٹر کرنا ضروری ہے ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور پیرامیڈیکلز کو، کہ اس کی مانیٹرنگ فلوئڈ الیکٹرولائٹس کی بہت ضروری ہے، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، پلیٹلیٹس اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، ایز اے فزیشین میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے آپ بلڈ کی تھکنس کو زیادہ ٹریٹ کرتے ہیں رادر دین صرف یہ ٹریٹ کرنا کہ آپ کی پلیٹلیٹس کا نمبرز جو روز ہم چیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم میگا یونٹ میں نے زندگی میں صرف 2 لوگوں کو دیے ہیں آج تک، اور میں نے ہزاروں کے حساب سے مریض ٹریٹ کیے ہیں، وہ بھی ان کیسز میں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایک اتنا بڑا ڈیوڈینل السر پڑا ہے، وہ بلیڈ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وقتی طور پہ، ورنہ کوئی رول نہیں ہے پروفیلیکٹیکلی۔ آپ میگا یونٹ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ ڈینگی فرق ہے دنیا سے، دنیا میں یہ بچوں کی ڈیزیز ہے، ہماری ایڈلٹس کی ڈیزیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایڈلٹس میں کوئی شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کے اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ آلریڈی تھک ہوا ہوتا ہے ان کا بلڈ، اس کے اوپر پلیٹلیٹ لگاتے ہیں تو وہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ پچیستی کر رہا ہے، زیادہ پچیدگی کر رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ اسی کے پیش نظر کٹس نایاب ہو گئی ہیں، کٹس جو 16,000 کی ملتی ہے، پتہ نہیں 20,000 اس سے اوپر لے رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر چیز کے اندر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میں پھر وہی آپ کے ذریعے سب بھائیوں بہنوں کو بتاؤں گا، اللہ کرے سب محفوظ رہیں ہم سب اس وبا سے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ کٹ کا کوئی رول نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں آپ کو پلیٹلیٹس کو نہیں ٹریٹ کرنا، پلیٹلیٹس کی ادویات موجود ہیں ہمارے پاس ٹریٹ کرنے کے، لیکن ہم نہیں دینا چاہتے۔ آپ جب پلیٹلیٹس کی والیوم کرتے ہیں وہ نیئر نارمل ہوتی ہے، پلیٹلیٹس اللہ تعالیٰ بڑے سائز کی کر دیتے ہیں، اور وہ ڈیفارمنگ پلیٹلیٹس ہیں، اسپریڈنگ پلیٹلیٹس ہیں، وہ چپکتی ایک دوسرے سے زیادہ ہیں۔ مقصد تو پلیٹلیٹس کا یہ ہے کہ بلیڈنگ روکنا، تو وہ روک رہی ہیں، چاہے تھوڑے نمبرز میں، چاہے 5 یا 10 ہیں، وہ روک رہی ہیں، تو بس اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے جو ٹریٹ کرنے والی چیز ہے وہ ہیماٹوکریٹ ہے، میں وہی بتا رہا ہوں، اگر وہ 10% سے بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ہاسپٹل داخل کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی اسپیشلائز سینٹر پہ فلوئڈ مینجمنٹ ہونی ہے، تاکہ آپ کو 48 گھنٹے کے لیے صرف یہ ہوتا ہے، آپ کو ہم بڑی سیفلی اس سے گزار دیں، تو انشاءاللہ اس کی کوئی کرونک سٹیج نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ ناٹ لائک کووڈ کہ جی ہم کہیں کہ جی موٹیلٹی اتنی ہو گئی، اس میں 0 موٹیلٹی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں کی، اور امید ہے جو ڈینگی کے مریض ہیں جس وقت لاہور کے ہسپتالوں کے اندر یا پنجاب میں یا ملک میں کہیں پہ بھی ہیں، انہوں نے آپ کی بات سنی ہوگی، اس سے آگاہی آئی ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں آج اسلام آباد سے ٹائم دیا، کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔